पारा 26 सूरह अहकाफ। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम। इस किताब का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। हमने आसमानों और ज़मीन को और जो चीज़ें उनके दरमियान हैं बरहक और मुअय्यन मुद्दत के लिए पैदा किया है। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, क्या ये इस चीज़ से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इन्हें खबरदार किया गया है? ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि कभी तुमने आंखें खोल कर देखा भी उन चीज़ों को जिनको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो? एक नज़र मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने कौन सी ज़मीन पैदा की है, या आसमानों की तख्लीक में उनका क्या साझा है। इससे पहले कि कोई किताब या इल्मी रिवायत इन अकायद के सबूत में मेरे सामने पेश करो, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। और उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन होगा जो अल्लाह के सिवा उनको पुकारे, जो रोज़े क़यामत तक उसको जवाब न दे सकेंगे। और जवाब देना तो दरकिनार, उनको तो उनके पुकारे जाने तक की भी खबर नहीं होती। और जब क़यामत के दिन लोग हिसाब के लिए जमा किए जाएंगे तो ये माबूद उल्टे उनके दुश्मन हो जाएंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। और अब हमारी वाज़े आयात उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो जिन लोगों ने इनकार किया है इस सच्चाई का जब वो उन तक आ पहुंची है, कहते हैं कि ये तो सरी झूठ है। क्या वो कुरान की निस्बत कहते हैं कि इसे महज खुद से ही घड़ लिया है? ए पैगंबर, तुम इनसे कहो कि अगर मैंने इसे घड़ लिया है तो तुम लोग मुझे अल्लाह की पकड़ से ज़रा भी न बचा सकोगे। वो खूब जानता है जो बातें तुम इस कुरान के बारे में बना रहे हो, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए काफ़ी है। और वो बड़ा बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला है। ए पैगंबर, इनसे कहो कि मैं कोई अनोखा पैगंबर तो नहीं, और मैं नहीं जानता कि आइंदा मेरे साथ क्या मुआमला किया जाएगा, और ना ये जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या मुआमला किया जाएगा। मैं तो सिर्फ इस बात की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है, और मैं तो साफ साफ खबरदार कर देने वाले के सिवा और कुछ भी नहीं हूँ। इनसे कहो कि कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हुआ और तुमने इसका इनकार किया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब के नाजिल होने की गवाही भी दे चुका है, सो वो तो ईमान ले आया और तुम अकड़े ही रहे। बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। और जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया है वो ईमान लाने वालों की निस्बत कहते हैं कि अगर ये कुरान कोई अच्छी चीज़ होता तो ये लोग इस मामले में हमसे सबकत ना ले जा सकते। और जब इन लोगों को उसके ज़रिए हिदायत नसीब ना हुई तो अब इसके सिवा और क्या कहेंगे कि ये तो पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब तौरात भी रहनुमा और रहमत थी, और ये किताब तौरात की पेशनगोइयों का मिस्ताक है और अरबी ज़बान में है, ताकि जालिमों को खबरदार कर दे और नेकोकारों को बशारत दे दे। बेशक जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर आखिर तक इस अकीदे पर जमे रहे, तो आखिरत में ना तो उन पर कोई खौफ तारी होगा, ना वो गमगीन होंगे। यही लोग अहले जन्नत हैं कि इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये उनके आमाल का बदला है जो वो दुनिया में करते रहे। और देखो, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने मुशक्क़त उठा उठा कर उसे पेट में रखा,
اور مشقت اٹھا کر ہی اسے جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں کم سے کم 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو، اور میری اولاد میں بھی صالحیت پیدا کر دے کہ میرے لیے موجب راحت ہو۔ میں نے تیری طرف رجوع کر لیا اور میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، یہ جنتیوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا، اف، دل پک گیا تم سے، کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں گزر چکی ہیں اور کسی کو مر کر جیتے دیکھا نہ سنا، اور ماں باپ کا یہ حال ہے کہ دونوں اللہ کی دہائی دیتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں، تیرا ناز ہو، ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ قیامت برحق ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے، یہ محض اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ انہی کے قماش کے جنوں اور انسانوں کے جو گروہ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کے شمول میں یہ بھی وعدہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ بے شک یہ لوگ اپنی بدکرداریوں کی وجہ سے خسارے میں پڑنے والے ہی تھے، اور ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے اچھے یا برے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دے اور ان پر کسی طرح کا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن جب یہ کافر دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے حصے کے مزے اڑا چکے ہو اور ان سے خاطر خواہ فائدہ بھی اٹھا چکے ہو، بس آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا بوجہ اس کے کہ تم زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا کرتے تھے، اور بوجہ اس کے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں سے عاد کے بھائی ہود کا ذکر کرو، جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے، اور کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تمہاری نسبت ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ بولے، کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا، تو لے آ ہم پر وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے۔ ہود نے کہا، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں تو تمہیں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نری جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتا دیکھا تو بولے، یہ بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب الہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ بڑے زور کی آندھی ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، یہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی۔ ہم مجرموں کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور دیکھو، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی جن میں تم اہل مکہ کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان
آنکھیں اور دل سبھی کچھ دیے تھے، لیکن ازبس کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، اس لیے نہ تو ان کے کان ان کے کچھ کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور آخر کار اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اے اہل مکہ، ہم نے تمہارے آس پاس کی کتنی ہی بستیاں ہلاک کر کے ماریں، اور ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی طرح طرح سے دکھائیں تاکہ وہ اپنے اصل خالق و مالک کی طرف رجوع کریں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور آخر مبتلائے عذاب ہوئے۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اس کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ مدد کرنا تو درکنار، بلکہ وقت پر الٹے ان کی نظر سے غائب ہو گئے، اور یہ محض ان کا جھوٹ اور گھڑی ہوئی بات تھی۔ اور اے پیغمبر، وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کی ایک جماعت کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں، پھر جب وہ اس جگہ حاضر ہوئے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، چپ بیٹھے سنتے رہو۔ پھر جب قرآن کا پڑھنا تمام ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے کہ ان کو انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کریں، اور ان سے جا کر کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، ان پیشن گوئیوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے باب میں پہلے سے موجود ہیں، اور حق اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے اس پیغمبر کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے، وہ زمین میں کہیں بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کے کوئی حمایتی نہ ہوں گے۔ ایسے ہی لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے ذرا بھی نہ تھکا، وہ ضرور اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں قادر نہ ہو، وہ تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، کیا یہ دوزخ اب بھی حقیقت نہیں ہے؟ کہیں گے، ہاں، ہمارے رب کی قسم، یہ واقعی حقیقت ہے۔ ارشاد ہوگا، اچھا تو اپنے کفر و انکار کی پاداش میں عذاب کے مزے چکھو۔ پس اے پیغمبر، جس طرح اور اولو العزم پیغمبروں نے کافروں کی ایذاؤں پر صبر کیا، تم بھی صبر کرو، اور ان منکرین کے لیے عذاب کی جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے۔ لوگوں کو اللہ کا حکم پہنچا دیا گیا، پس کیا اب اس کے بعد نافرمانوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ ان کے گناہ ان پر سے اتار دے گا اور ان کی دینی اور دنیوی حالت بھی درست کر دے گا۔ یہ اختلاف حالت اس لیے ہے
کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی۔ اس طرح اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ تو مسلمانوں، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو بے تامل ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تو ان کی مشقیں کس لو۔ پھر تمہیں اختیار ہے احسان رکھ کر چھوڑ دینا یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ دشمن لڑائی کے ہتھیار رکھ دیں۔ یہ ہے تمہارے کرنے کے کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا، مگر اس کو تو یہ منظور ہوا کہ ایک کو دوسرے سے لڑوا کر تم سب کو آزمائے۔ اور جان رکھو، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ منزل مقصود یعنی جنت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کا حال اس نے ان کو پہلے سے بتا رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ اور یہ اس سبب سے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی تھی انہوں نے اس کو ناپسند کیا، لہٰذا اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا وہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں؟ چلتے پھرتے تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور ایسا ہی کچھ ان کافروں کو بھی پیش آنا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اہل ایمان کا حامی و مددگار تو اللہ ہے، اور کافروں کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، یقیناً اللہ انہیں بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے اڑا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور بالآخر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اے پیغمبر، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جو بلبوتے میں تمہاری اس بستی سے بڑھی ہوئی تھی جس کے رہنے والوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا، ان کو ہم نے ہلاک کر مارا اور کوئی بھی ان کی مدد کو نہ کھڑا ہوا۔ بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جن کی بدعملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جن میں بو کا نام نہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ مطلق نہیں بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے یکسر لذت ہوگی، اور صاف و شفاف شہد کی نہریں بھی ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے موجود ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی۔ کیا ایسے لوگ جن کے حصے میں یہ نعمتیں آنے والی ہیں ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور جب پیاس لگے گی تو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ اے پیغمبر، ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں
جو تمہاری بات سننے کے لیے تمہاری طرف بظاہر کان تو لگاتے ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو جو صاحب علم ہیں ان سے پوچھتے ہیں، کیوں جی انہوں نے ابھی ابھی کیا کہا تھا؟ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، یہ اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی، اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک نازل ہو؟ تو یہ جان لیں کہ اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو اس وقت ان کا نصیحت پکڑنا ان کے لیے کیا خاک مفید ہوگا؟ پس اے پیغمبر، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ صدق دل سے ایمان لائے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ کاش جہاد کے بارے میں کوئی صورت نازل ہو۔ پھر جب صاف صاف مضمون کی صورت نازل ہوئی، اس میں جنگ کا بھی ذکر تھا، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو اور اس کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی پسندیدہ روش اطاعت اور قول معروف کی تھی، پھر جب جہاد کا قطعی حکم ہو گیا اس وقت وہ لوگ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ تو اے منافقو، کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ اگر جہاد کرنے سے تم نے منہ پھیر لیا تو زمین میں فساد برپا کرو اور آپس میں قطع رحمی کرو؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو حق بات کے سننے سے بہرا اور راہ راست کے دیکھنے سے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بعد اس کے کہ ان پر ہدایت کی راہ ظاہر ہو گئی الٹے پاؤں پھر گئے، ان کو شیطان نے فریب دیا ہے اور ان کی آرزوؤں کی رسیاں دراز کر دی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو ناپسند کیا کہ بعض امور میں ہم تمہارا کہنا مانیں گے، اور اللہ ان کی سرگوشیوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کی کیسی گرد بنے گی جبکہ فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے۔ ان کی یہ نوبت اس لیے ہوگی کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی اور اس کی رضا سے بیزار رہے، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے اس خیال میں ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو اے پیغمبر ہم تمہارے ان لوگوں کو دکھا بھی دیتے، پھر تم انہیں ان کے حلیے سے پہچان لیتے، یوں بھی تم انہیں ان کے طرز کلام سے پہچان ہی لوگے، اور اللہ تم سب کے عملوں کو خوب جانتا ہے۔ اور مسلمانوں، تم سب کو ہم ضرور آزما کر رہیں گے تاکہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں انہیں جان لیں اور تمہارے حالات کی جانچ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے
کہ وہ راہ راست ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور وہ ان کی کارروائیوں کو اکارت کر کے رہے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کے اپنے عملوں کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ پس اے مسلمانوں بودے نہ ہو اور خود پیام دے کر دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ، تم ہی آخر کار غالب رہو گے، اور یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے عملوں کے اجر میں ہرگز کمی نہیں کرے گا۔ لوگو یہ دنیا کی زندگی تو بس نرا کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم کو تمہارے اجر عنایت کرے گا، اور اپنے لیے تمہارے مال تم سے نہیں طلب کرے گا۔ بالفرض اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کر لے، پھر انتہا درجے تک تم سے طلب کرتا رہے، تو تم ضرور بخل کرنے لگو اور وہ تمہاری ناگواری ظاہر کر دے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس پر بھی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو حقیقت میں خود اپنے سے بخل کرتا ہے، ورنہ اللہ تو بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو، اور اگر تم اس کے حکم سے منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لا بٹھائے گا، اور وہ لوگ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ فتح۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، بلا شبہ ہم نے تم کو ایک کھلی واضح فتح عطا فرمائی، تم اس فتح کے شکریے میں دین حق کی ترقی کے لیے اور زیادہ کوشش کرو، اللہ اس کے صلے میں تمہاری اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرمائے گا، اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے، اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے، اور تم کو زبردست مدد سے نوازے۔ وہ اللہ ہی تو تھا جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ ایک ایمان اور بڑھا لیں، اور آسمانوں اور زمینوں کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور وہ ہر وقت کی مصلحت کا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور یہ کام اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنے باغوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیز یہ کہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کام اس نے اس لیے بھی کیا ہے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ اب یہ خود ہی مصیبت کے چکر میں آ گئے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر، اور وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں دین حق کی گواہی دینے والا، نجات و فلاح کی خوشخبری سنانے والا، اور انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول کی مدد اور اس کی توقیر کرو، اور صبح و شام
اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو جو کوئی اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو عنقریب اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اے پیغمبر، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور سفر حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے، اب ضرور وہ تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے مال مویشی اور اہل و عیال کی ذمہ داریوں نے مشغول رکھا تھا، لہٰذا آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ ان سے کہو کہ اگر اللہ تم کو نقصان یا نفع پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا بھی اختیار رکھتا ہے؟ مال و اولاد کا تو ہیلا ہی ہیلا ہے، بلکہ بات یہ ہے جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تم مال و اولاد کی وجہ سے پیچھے نہیں رہے بلکہ مارے ڈر کے پیچھے رہے، اور تم نے سمجھا کہ پیغمبر اور مسلمان اپنے بال بچوں میں کبھی واپس آنے کے نہیں، اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھپ گئی تھی اور تم طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے تھے، اور ایسے خیالات سے تم لوگ آپ برباد ہوئے۔ اور دیکھو، جو کوئی اللہ اور رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ جان لے کہ ہم نے ایسے منکروں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور یاد رکھو، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اب جو تم غنیمتوں کے لینے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلنے پاؤ گے، اللہ نے پہلے ہی ایسا فرما دیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے تو کیا فرمایا ہوگا، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اصل مطلب کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے رہ جانے کی سزا ہے۔ اے پیغمبر، ان پیچھے رہ جانے والے بدوی عربوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم بڑے سخت لڑنے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے بلائے جاؤ گے، تمہیں ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ اسلام لے آئیں گے۔ تو اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تم کو اچھا اجر دے گا، اور اگر کہیں تم نے سرتابی کی جیسے پہلے سرتابی کر چکے ہو تو وہ تم کو عذاب دردناک کی سزا دے گا۔ ہاں، نہ کسی اندھے پر گناہ ہے اگر وہ جہاد میں شریک نہ ہو، نہ کسی لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ کسی مریض پر، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو سرتابی کرے گا اسے وہ عذاب دردناک کی سزا دے گا۔ اے پیغمبر، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کو معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اسی لیے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو لگے ہاتھ ایک فتح بھی دے دی، اور فتح کے علاوہ بہت سی غنیمتیں بھی دیں جنہیں یہ لوگ لے رہے ہیں، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور مسلمانوں، اللہ تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر چکا ہے
جنہیں تم حاصل کرو گے۔ سرے دست تو یہ خیبر کی غنیمت تم کو دلوا دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے، تاکہ یہ واقعہ مومنوں کے لیے نشانی بن جائے اور اللہ تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخشے۔ اور دیکھو، اس کے علاوہ ایک فتح اور بھی ہونی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، لیکن اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور مسلمانوں، اگر یہ کافر اس وقت تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹھ پھیر جاتے اور نہ کوئی حامی پاتے اور نہ ہی مددگار۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور مسلمانوں، وہ اللہ ہی تو تھا جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے کہ تم کو ان پر غلبہ دے دیا گیا تھا، اور اللہ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ یہ مکے والے وہی تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام میں جانے سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی نہیں آنے دیا کہ جہاں کے تہاں رکے رہے اور اپنی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے پائے۔ اور اگر شہر مکہ میں ایسے مسلمان مرد اور عورتیں نہ ہوتیں جن کی تمہیں خبر بھی نہ تھی، اور لڑائی کی صورت میں تم ان کو پامال کر ڈالتے اور ان کی طرف سے تمہیں بھی نادانستگی میں نقصان پہنچتا، تو سب قصہ طے کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اگر مکے کے رہنے والے مسلمان مکے سے کہیں ٹل گئے ہوتے تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ہم ان کو عذاب دردناک کی سزا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں عصبیت بٹھا لی، اور وہ بھی جاہلیت کی عصبیت، تو اللہ نے اپنے رسول پر سکینت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا کہ وہی اس کے حقدار اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ تو ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو حقیقت پر مبنی تھا۔ انشاءاللہ تم مسلمان ضرور مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے، اور وہاں جا کر اپنا سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، اور تم کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جو تمہیں معلوم نہ تھی، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح دے دی۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ تم ان کو اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں رکوع و سجود میں سرگرم پاؤ گے۔ ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے ہے۔ یہی اوصاف ان کے تورات میں بھی مذکور ہیں، اور انجیل میں بھی ان کی تمثیل یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی کہ اس نے پہلے زمین سے اپنی کونپل نکالی، پھر اس کو قوی کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور اپنی سرسبزی سے کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ یہ نشو و نما صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس لیے دی تاکہ کافروں کو ان سے جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو خلوص دل سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔
سورہ حجرات۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ اس کے ساتھ بہت زور سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے زور زور سے بولا کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا اکارت ہو جائے اور تم کو خبر ہی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے روبرو باتیں کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کی افزائش کے لیے پرکھ لیا ہے۔ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تمہیں تمہارے رہنے کے حجروں سے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر تو ایسے ہیں جن کو مطلق عقل نہیں، اور اگر وہ اتنا صبر کرتے کہ تم خود حجرے سے نکل کر ان کے پاس آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے اب بھی توبہ کر لیں تو معاف کر دیے جائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی سے کسی قوم پر جا چڑھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیا کرے تو الٹے تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں عمدہ کر دکھایا ہے، اور کفر، فسق اور عصیان سے تم کو متنفر کر دیا ہے۔ ایسے ہی لوگ نیک چلن ہیں اللہ کے فضل و ایمان سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرتا ہے تم بھی اس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی طرف رجوع کرے۔ پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کرا دو اور انصاف کو ملحوظ رکھو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان مصالحت کرا دو اور اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ ایک دوسرے کو تانے دو، اور نہ ایک دوسرے پر برے القاب چسپاں کرو، بہت ہی برا ہے ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا۔ اور جو لوگ ان باتوں سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لوگوں کے بارے میں بہت گمان کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان داخل گناہ ہیں۔ اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، بھلا تم میں سے کوئی اس بات کو گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ یقیناً تم کو گوارا نہیں، تو غیبت کیوں گوارا ہو؟ اور اللہ کے غضب سے ڈرتے رہو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ لوگو
ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور ایمان کا تو ہنوز تمہارے دلوں میں گزر تک نہیں ہوا ہے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے عملوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں کبھی شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ حقیقت میں یہی سچے مسلمان ہیں۔ اے پیغمبر، ان مدیان ایمان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کے حال سے باخبر ہے۔ اے پیغمبر، یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ تم ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی دعوی اسلام میں سچے ہو۔ یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ سورہ قاف۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف۔ اے پیغمبر، قرآن مجید کی قسم کہ تم ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو، مگر ان کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انکار و بدعملی کے نتائج سے ایک خبردار کر دینے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا، تو یہ کافر کہنے لگے کہ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از قیاس ہے، حالانکہ ہم تو ان کے ان اجزاء تک کو جانتے ہیں جنہیں مرنے کے بعد زمین کی مٹی کھاتی اور کم کرتی ہے، پھر جب چاہیں گے ان کو جمع کریں گے، اور ہمارے پاس کتاب یعنی لوح محفوظ موجود ہے جس میں جسم کی ہر چیز کی وضع، مقدار، کیفیت سبھی کچھ درج ہے، مگر ان لوگوں نے حق بات کو جب وہ ان کے پاس پہنچی بے سوچے سمجھے جھٹلا دیا۔ اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور ستاروں سے اس کو سجایا، اور اس میں کوئی رخنا تک نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے اور سب طرح کی خوشنما چیزیں اس میں اگائیں۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں، ہر حق کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اور دیکھو، آسمان سے ہم نے بابرکت پانی اتارا اور پھر اس پانی سے باغ اور کھیتی کا اناج پیدا کیا، اور بلند و بالا کھجور کے درخت جن پر کھجور کے گچھے خوب گندھے ہوئے ہیں وہ بھی پیدا کیے۔ یہ انتظام ہے بندوں کے لیے رزق کا، اور نیز اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح مرے ہوئے انسانوں کا
क़यामत के दिन ज़मीन से निकलना होगा। इन लोगों से पहले कौम नूह और कुएं वाले और समूद ने अपने पैगंबरों को झुटलाया, और आद और फ़िरौन और बिरादरान लूत और अहले एका और कौमे तबा सभी ने अपने अपने पैगंबरों को झुटलाया, तो हमारा वादा अज़ाब उनके हक़ में पूरा होकर रहा। क्या हम पहली बार पैदा करने से आजिज़ रहे कि क़यामत में पैदा ना कर सकेंगे? नहीं, बल्कि असल वजह ये है कि ये लोग असर नौ पैदा किए जाने की तरफ से शक में पड़े हुए हैं। और देखो, हम ही ने इंसान को पैदा किया है, और हम इन वसवसों तक को जानते हैं जो उसके दिल में गुजरते हैं, और हम उसकी शहरत से भी ज़्यादा उससे करीब हैं। और हमारे इस बराह रास्त इल्म के अलावा इत्तमाम हुज्जत के लिए दो ज़ब्त करने वाले फरिश्ते इसके दाएं बाएं बैठे उसकी बातें ज़ब्ते तहरीर करते रहते हैं। वो कोई बात मुंह से निकालने नहीं पाता, मगर उसके पास एक हाजिर बाश निगरान फरिश्ता लिखने को तैयार रहता है। और देखो, वो आ पहुंची मौत की बेहोशी हक लेकर। ऐ शख्स, ये है वो हकीकत जिससे तू भागता था। और क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा, वो हमारी वईद के ज़हूर का दिन होगा, और हर शख्स उस हालत में हाजिर होगा कि उसके साथ एक हाँक कर लाने वाला होगा और एक गवाह। इरशाद होगा, यकीनन तू इस दिन से बेखबर रहा, तो जो पर्दा तेरी आंखों पर पड़ा हुआ था, अब हमने तेरे उस पर्दे को तुझ पर से हटा दिया, और आज तेरी निगाह बड़ी तेज मालूम होती है। उसका साथी अर्ज करेगा, ये जो मेरी तहवील में था हाजिर है। हुक्म होगा, झोंक दो जहन्नुम में। हर नाशुक्रे, हक से इनाद रखने वाले, नेकी से रोकने वाले, हद से तजावुज़ करने वाले और दीन में शकूक पैदा करने वाले को, जिसने अल्लाह के साथ दूसरे माबूद ठहराए थे, अब डाल दो ऐसे शख्स को सख्त अज़ाब में। तब दुनिया में उसके साथ लगा रहने वाला शैतान कहेगा, ऐ हमारे रब, मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। इरशाद होगा, हमारे सामने झगड़े की बातें ना करो, हम तो पहले ही तुम्हें अपने वादा अज़ाब से आगाह कर चुके हैं। हमारे यहाँ जो एक बात तय पा चुकती है, फिर नहीं बदली जाया करती, और हम तो अपने बंदों पर ज़रा भर भी जुल्म नहीं करते। उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे, क्या तू दोज़खियों से भर गई? वो अर्ज़ करेगी, क्या कुछ और भी है? और जन्नत मुत्तकियों के करीब लाई जाएगी कि कुछ भी फासला न होगा। इरशाद होगा, यही वो चीज़ है जिसका वादा किया जाता था। तुम में से हर रजू होने वाले, निगहदाश्त करने वाले के लिए, जो बेदेखे अल्लाह रहमान से डरता रहा और दिल गर्विदा लिए हाजिर हुआ, ऐसे लोगों से कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ इस जन्नत में सलामती के साथ, ये हमेशगी का दिन है। वहाँ उनके लिए वो सब कुछ होगा जो चाहेंगे, और हमारे पास तो उससे भी कहीं ज़्यादा है उनके लिए। और देखो, हम इन कुफ़ारे मक्का से पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर चुके हैं, जो बलबूते में उनसे कहीं बढ़ चढ़ कर थीं। तो जो बच रहे वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाए पनाह की तलाश में चल खड़े हुए कि है कोई पनाह की जगह। बिलाशुबा इसमें दर्स इबरत है हर उस शख्स के लिए जो साहिब दिल है या कान लगाए और मुतवज्जो हो। और देखो, हमने आसमानों और ज़मीनों को और जो कुछ उनके दरमियान है सबको 6 दिनों में पैदा किया, और तकान ने हमें
छुआ तक नहीं। बस ए पैगंबर, जो बातें ये लोग बनाते हैं उन पर सब्र करो और अपने रब की हम्दो सना के साथ उसकी तस्बीह व तकदीस किया करो। सूरज के तुलू और उसके गुरूब से पहले और रात के वक्त फिर उसकी तस्बीह व तकदीस किया करो और नमाजों के बाद भी। और ए इंसान, सुन रख, जिस दिन मनादी करने वाला हर शख्स के पास ही से पुकारेगा, जिस दिन उस चिंगाड़ को बिल-यकीन सब सुन लेंगे, वो दिन होगा लोगों के कब्रों से निकलने का। बेशक हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारी ही तरफ सबको लौटना होगा। उस दिन इनकी लाशों पर से ज़मीन फट पड़ेगी और वो जिंदा होकर तेजी से भागे जा रहे होंगे। ये इकट्ठा कर लेने वाला हमारे लिए निहायत आसान है। ए पैगंबर, ये लोग जो बातें कह रहे हैं इन्हें हम खूब जानते हैं और तुम इन पर जबर करने वाले तो हो नहीं कि बज़ोर उनको मुसलमान करो। बस तुम हर उस शख्स को कुरान के ज़रिए से नसीहत करते रहो जो हमारी तंबीह से डरता है। सूरह ज़ारियात। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हवाएं जो गर्द उड़ाती हैं, फिर पानी से लदे हुए बादल का बोझ उठाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर एक बड़ी ज़रूरी चीज़ की तकसीम करती हैं। गर्ज हमको इन हवाओं की कसम है कि जिस अजाब का तुम्हें वादा दिया जा रहा है वो सच है और आमाल की जज़ा सज़ा ज़रूर होनी है। कसम है धारियों वाले आसमान की, तुम लोग बेशक एक इख्तलाफ में पड़े हुए हो। इससे वही रूगर्दानी इख्तियार करता है जो हक से फिरा होता है। हलाक हों कयास आराइयाँ करने वाले जो गफलत में भूले हुए हैं, पूछते हैं कि आखिर वो जज़ा सज़ा का दिन कब आएगा। उस दिन ये लोग कबाब की तरह आग पर सेंके जाएंगे और इनसे कहा जाएगा कि चखो अपनी शरारत का मज़ा। यही वो अजाब है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। बेशक मुत्तकी लोग उस दिन बागों और चश्मों में होंगे और जो कुछ उनका रब उन्हें देगा वो लपक लपक कर ले रहे होंगे। ये लोग इससे पहले नेकोकार थे और इबादत में मशगूल रहने के सबब रात को बहुत कम सोते थे और सुबह सवेरे इस्तग़फ़ार किया करते थे। इनके मालों में हक था साइल और महरूम के लिए, और यकीन करने वालों के लिए ज़मीन में अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं और ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ भी है और वो चीज़ भी जिसका वादा तुमसे किया जा रहा है। बस कसम है आसमान और ज़मीन के रब की, ये बात हक है और ऐसी ही यकीनी जैसे तुम बोल रहे हो। ए पैगंबर, क्या इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की हिकायत तुम तक पहुंची है? जब वो उसके पास आए तो उन्होंने सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और दिल में कहा कि ये लोग कुछ अजनबी से मालूम होते हैं। फिर चुपके से अपने घर वालों के पास गया और एक भुना हुआ फरबा बछड़ा मेहमानों के लिए ले आया और उसे उनके आगे पेश किया तो उन्होंने खाने में तामुल किया। इब्राहीम ने कहा, आप लोग खाते नहीं? उस पर भी उन्होंने खाने से इनकार किया। तब तो इब्राहीम ने उनसे एक किस्म का अंदेशा महसूस किया। उन्होंने उसकी ये हालत देखकर कहा, आप डरिए नहीं, और उसे एक ज़ी इल्म फर्जंद की बशारत दी। तो ये सुनकर उसकी बीवी चिल्लाती हुई आगे बढ़ी और ताज्जुब से
اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی، اول تو میں بوڑھیا، پھر بانجھ، مجھ سے بیٹا کیسے ہوگا؟ وہ بولے، ایسا ہی فرمایا ہے تمہارے رب نے، وہ بڑا حکمت والا اور ہر چیز سے واقف ہے۔